कहानी, सुनो कहानी, सुनो कहानी, जल्दी 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 सुनो कहानी, सुनो कहानी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह वअला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, एक बार फिर आपको वेलकम कहते हैं, मरहबा कहते हैं, खुशामदीद कहते हैं अपने बहुत ही प्यारे प्रोग्राम में। और इस प्रोग्राम का नाम है जी सुनो कहानी। इंशाल्लाह आज भी कहानी सुनेंगे और कहानी वाक़िया इंशाल्लाह मज़ा भी आएगा आपको, सीखे, ठीक है। और इंशाल्लाह उससे आपको सीखने को भी मिलेगा। क्या मिलेगा? सीखने को भी मिलेगा। तो आप नियत करें कि अच्छी अच्छी नियतें कर लें कि जो कुछ सीखने को मिलेगा इंशाल्लाह उस पर अमल करेंगे, उसे दूसरों तक पहुंचाएंगे, उसे हम याद रखेंगे इंशाल्लाह। प्यारे बच्चों, वाक़या कुछ इस तरह है कि आज से तकरीबन 2000 साल पहले, कितने साल पहले? 2000 साल पहले 2000 years ago, 2000 साल पहले एक मुल्क कि जिसका नाम रूम है और उसका एक शहर है उफ्सूस। क्या नाम है शहर का? उफ्सूस। रूम के एक शहर का नाम है उफ्सूस। उसका एक बादशाह था 2000 साल पहले जिसका नाम था दकियानूस। क्या नाम था? दकियानूस। तो प्यारे बच्चों, दकियानूस बादशाह था उस जगह का, उस शहर का, और उसकी हुकूमत थी। और ये एक जालिम बादशाह था, एक जालिम बादशाह। जालिम किसे कहते हैं? जो अपने कौम पर, अपने लोगों पर जुल्म करता है, बिला वजह उनको तकलीफ़ पहुंचाता है, तो इसको कहते हैं जालिम। क्या कहते हैं? जालिम कहते हैं, जालिम शख्स कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, वो जालिम बादशाह वो क्या करता? वो अल्लाह पाक के अलावा दूसरे की इबादत की तरफ लोगों को बुलाता। अल्लाह पाक की इबादत की तरफ लोगों को नहीं बुलाता था, अल्लाह के अलावा दूसरों की इबादत की तरफ लोगों को बुलाता। अच्छा, जो उसकी बात ना मानता ना, वो उसे मार देता, उसे कत्ल कर देता। ये वो करता था। हुआ क्या प्यारे बच्चों, एक दिन कुछ मुसलमानों को बादशाह के हुक्म से कत्ल किया जा रहा था। कुछ मुसलमान थे, उसके बाद दकियानूस के हुक्म से उन मुसलमानों को कत्ल किया जा रहा था। तो इन्हें कत्ल होता देखने के लिए कुछ नौजवान आए जो देख रहे थे कि भाई ये लोग जो हैं मुसलमान हैं और इनको कत्ल किया जा रहा है। हुआ क्या प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक ने उन नौजवानों की आंखों से पर्दे हटा दिए। कौन नौजवान? कौन नौजवान? जो कत्ल होता देख रहे थे, जो कत्ल नहीं हो रहे थे, जो आए थे देखने के लिए, उनकी आंखों से पर्दे हटा दिए और उन्हें वो दिखाई देने लगा जो दूसरे नहीं देख सकते थे। और क्या देखा उन्होंने? उन्होंने देखा कि जिस मुसलमान को भी कत्ल किया जाता तो फरिश्ते आसमान से उतरते और उसकी रूह को अपने साथ ले जाते, उसकी रूह को अपने साथ ले जाते। ये मंज़र देखकर वो सब के सब नौजवान बड़े मुतासिर हुए और सारे के सारे ईमान लाकर मुसलमान हो गए। क्या हो गए? मुसलमान, ईमान ले आए, इस्लाम कबूल कर लिया ये मंज़र देखकर। और दूसरी जगह बादशाह एक सफ़र पर जा रहा था और सफ़र पर जाते हुए अब बादशाह को पता चला भाई कि जो लोग कत्ल होने के लिए देखने के लिए आए थे, मुसलमानों को कत्ल होता देखने के लिए जो लोग आए थे, नौजवान आए थे, बादशाह को पता चला कि भाई ये मुसलमान हो गए। क्या हो गए? मुसलमान हो गए। अब बादशाह तो वैसे ही मुसलमानों को कत्ल करता था। अभी हमने सुना जालिम बादशाह था बड़ा, अल्लाह पाक की इबादत नहीं करता था, दूसरों को अल्लाह के अलावा दूसरों की इबादत के लिए बुलाता था। प्यारे बच्चों, बादशाह ने उन लोगों को 3 दिन की मोहलत दी। कितने दिन की? 3। और उन्हें कहा कि मेरे वापस आने तक ना तुम अपने ईमान से माज़अल्लाह फिर जाना, यानी ये इस्लाम जो तुम लेकर आए हो इसे छोड़ देना, इससे फिर जाना। अगर तुमने ऐसा नहीं किया ना, मेरे आने के बाद मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। क्या कर दूंगा? कत्ल कर दूंगा। अब वो नौजवान मुसलमान हो गए थे, ईमान लेकर आ गए थे। अब तीसरा दिन गुजरने वाला था। उन्होंने क्या किया? नौजवानों ने कुछ सामान लिया, माल लेकर, जो पैसे वगैरह जो ज़रूरत के थे, वो रात को शहर से बाहर निकल गए।
اس شہر سے باہر نکل گئے, چلے گئے. انہیں پتہ تھا بھائی 3 دن پورے ہونے والے ہیں, تیسرا دن آج آخری دن ہے, اگر ہم کل اس کو ملے بادشاہ کو تو وہ تو ہمیں قتل کر دے گا. تو وہ شہر سے نکل گئے. راستے میں انہیں اپنے خاندان کی ایک بکریاں چرانے والا ایک شخص ملا جو ان کے خاندان کا تھا اور بکریاں چرایا کرتا تھا. اور بکریاں چرانے والے کو کہتے ہیں چرواہا. کیا کہتے ہیں؟ چرواہا, یعنی چرواہا تھا وہ. انہوں نے اسے یہ سارا واقعہ سنایا, یعنی اس خاندان والے شخص کو, یہ جو نوجوان تھے, انہوں نے بتایا کہ اس طرح یہ ہمارے ساتھ واقعہ ہوا ہے اور ہم سب جو ہیں وہ ایمان لے کر آ گئے ہیں, مسلمان ہو گئے ہیں. ان نوجوانوں نے اس چرواہے کو بھی ایمان کی دعوت دی, مسلمان ہونے کی دعوت دی کہ تم بھی جو ہے مسلمان ہو جاؤ اور ایمان لے کر آ جاؤ, ایمان لے کر آ جاؤ. تو پیارے بچوں, ان کی دعوت پر وہ چرواہا بھی مسلمان ہو گیا اور ان کے ساتھ شامل ہو گیا. اب آپ دیکھیں کیسی نیکی کی دعوت تھی, سبحان اللہ, کہ وہ چرواہا جو ہے مسلمان بھی ہو گیا اور ان کے ساتھ شامل بھی ہو گیا. حالانکہ نئے ابھی ایمان لے کر آئے ہیں, مسلمان ہوئے ہیں, لیکن کیا اللہ پاک نے انہیں اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا, عطا فرمائی کہ ان کی وجہ سے ایک اور شخص ایمان لے کر آ گیا. اب آگے کیا ہوتا ہے؟ تو پیارے بچوں, ان چرواہوں کے ساتھ, یعنی بکریاں چرانے والوں کے ساتھ کتا ہوا کرتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ عموماً. کیوں؟ تاکہ وہ بکریوں کی حفاظت کرے, بکریوں کی حفاظت کرے. تو اب اس چرواہے کے ساتھ بھی ایک کتا تھا, یہ جو کتا تھا اس واقعے کے اندر, اور یہ کتا سبحان اللہ کیسا کتا تھا یہ آپ کو پتہ چلے گا آگے. ابھی غور سے سنیے گا آپ کہانی. اس چرواہے کا ایک کتا بھی تھا جو اس کی رکھوالی کرتا تھا. جب یہ لوگ چلنے لگے تو وہ کتا بھی ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگا, اور پھر یہ سب سفر کرتے کرتے جب صبح ہوئی تو یہ لوگ شہر سے تقریباً 6 میل سے دور آگے پہنچ گئے اور ایک غار میں پہنچ گئے. کہاں پہنچ گئے؟ ایک غار میں. اب ان کو سب کو لگی بھوک, سب نے کھانا بھی کھایا اور اسی غار میں یہ لوگ سو گئے, اسی غار میں سو گئے. پیارے بچوں, اب یہ تو غار میں سو گئے. اب بادشاہ کو پتہ چلا کہ وہ نوجوان تو ایک غار میں چلے گئے ہیں. بادشاہ کو پتہ چلا کہ نوجوان ایک غار میں چلے گئے ہیں. اس بادشاہ نے اس غار کے منہ پر ہی ایک دیوار کھڑی کروا دی. کیوں؟ تاکہ یہ لوگ جو ہیں اندر سے باہر نہ آئیں اور اندر ہی بھوک کی وجہ سے, پیاس کی وجہ سے مر جائیں, کیونکہ کھانے کو کچھ نہیں ملے گا ان کو. کتنا کھائیں گے؟ کتنا سامان ان کے پاس؟ تھوڑے دن چلے گا. پانی کتنا ہوگا؟ تھوڑے دن چلے گا. جب وہ ختم ہو جائے گا, ان کو بھوک لگے گی, پیاس لگے گی, تو یہ باہر نہیں آ سکیں گے اور اندر مر جائیں گے. تو بادشاہ جو ظالم تھا اس نے یہ کام کیا, غار کے منہ پر دیوار کھڑی کروا دی, دیوار کھڑی کروا دی. اب کیا ہوا؟ جس مزدور نے, پیارے بچوں, یہ دیوار بنانے کا کام کیا تھا نا, اس نے کیا کیا کہ ان اصحاب کہف کے نام اور ان کی تعداد کو ایک واقعے کی صورت میں, پورا ان کا جو واقعہ تھا یہ اس کو ایک تختی پر لکھوا دیا. وہاں دیوار پر ایک تختی پر لکھ کر دیوار کی بنیاد میں اس کو لکھوا دیا. اب پھر وہ نوجوان مسلمان تو اس غار میں سو گئے تھے. پیارے بچوں, وہ لوگ کتنی دیر سوئے؟ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ 309 سال تک سوئے. کتنے سال تک؟ 309 سال تک اصحاب کہف کے لوگ, اصحاب کہف والے, اصحاب کہف جو تھے وہ اس غار میں سوتے رہے 309 سال, حتیٰ کہ وہ دقیانوس بادشاہ وہ مر گیا. اس کے بعد دوسرا بادشاہ آیا, وہ بھی چلا گیا. تیسرا بادشاہ آیا, بادشاہ بدلتے رہے 309 سال گزر گئے. اب ایک نئے بادشاہ کا زمانہ آیا. اب جب اس کا زمانہ آیا, اس کے زمانے میں پیارے بچوں جو ایک بری بات تھی وہ یہ تھی کہ لوگ جو تھے وہ یہ یقین نہیں رکھتے تھے کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ اٹھیں گے. ہم مرنے کے بعد, یعنی مرنے کے بعد اللہ پاک دوبارہ زندہ فرمائے گا, ٹھیک ہے, پھر حساب و کتاب بھی ہوگا, تو قیامت ہوگی. قیامت پر بھی یقین نہیں رکھتے تھے وہ, ٹھیک ہے, قیامت پر یقین نہیں رکھتے تھے, مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر یقین نہیں رکھتے تھے, حساب و کتاب پر یقین نہیں رکھتے تھے. تو پیارے بچوں, اس بادشاہ کے زمانے میں کئی لوگ اس بات کا انکار کرتے تھے اور اس بات کو نہیں مانتے تھے. تو بادشاہ نے اللہ پاک سے دعا کی کہ یا اللہ پاک, ایک ایسی نشانی ظاہر فرما, ایک ایسی علامت ظاہر فرما کہ جس سے یہ لوگ اس بات کو مان جائیں. کس بات کو مان جائیں؟ کس بات کو؟ قیامت آئے گی, مرنے کے بعد دوبارہ
اٹھنا ہے, حساب و کتاب بھی ہونا ہے. یہ تو 3-4 باتیں تھی, یہ آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. آپ نے, یہ ہمارا عقیدہ ہے, قیامت آئے گی, حساب و کتاب ہونا ہے. اچھا, مرنے کے بعد اللہ پاک دوبارہ زندہ فرمائے گا. تو وہ لوگ اس بات کو نہیں مانتے تھے, تو بادشاہ نے اللہ پاک سے دعا کی کہ اللہ پاک ایسی کوئی نشانی ظاہر فرما کہ جس سے یہ لوگ یہ بات مان جائیں. آگے کیا ہوا, بس پھر اللہ پاک نے اس بادشاہ کی دعا کو قبول کیا. اور اس بادشاہ کے زمانے میں ایک چرواہا تھا, وہ بھی چرواہا تھا وہاں پر بھی. اچھا, وہ اپنی بکریوں کو لے کر اس غار کے پاس پہنچا. کون سی غار؟ جہاں وہ سو رہے تھے, اس غار کے پاس پہنچا, اور اس نے کچھ لوگوں کو ساتھ ملا کر اس غار کو کھودنا شروع کیا, یعنی دیوار کو گرانا. جو دیوار دقیانوس نے 309 سال پہلے بنائی تھی, کھڑی کر دی تھی, اس دیوار کو گرانا شروع کیا, توڑنا شروع کیا. اتنے میں اصحاب کہف جو اس غار میں سو رہے تھے وہ بھی نیند سے اٹھ گئے, بیدار ہو گئے, اور یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم تو کل سوئے تھے. اصحاب کہف کیا سمجھ رہے تھے کہ ہم تو کل سوئے تھے. وہ جو لوگ غار میں سوئے تھے انہیں لگ رہا تھا کہ بھائی کل سوئے تھے اور آج اٹھ گئے ہم لوگ دوبارہ. اب کیا ہوا, پھر ان میں سے ایک ساتھی کھانا لینے کے لیے باہر نکلا. اب بھوک لگی ان کو, جب اٹھے صبح, مثال کے طور پر آپ رات کو سوتے ہیں, صبح اٹھنے کے بعد کیا چاہیے ہوتا ہے؟ ناشتہ. فجر کی نماز آپ نے پڑھ لی, اب آپ اسکول کی تیاری بھی کر رہے ہیں, مدرسے کی تیاری کر رہے ہیں, تو آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ ناشتہ کرنا ہے. بھوک لگ رہی ہے. تو اب وہ لوگ بھی اٹھے. اب ایک ساتھی جو تھا ان کا, وہ باہر نکلا کچھ کھانا لینے کے لیے, تاکہ کھانا لیں. ہم دیکھیں دیوار تو گر چکی تھی. کیوں؟ کیونکہ اس چرواہے نے دیوار کو گرا دیا تھا, توڑ دیا تھا. اب آگے کیا ہوا پیارے بچوں, اب اس کے پاس تھے اپنے زمانے کے پیسے. تو پیارے بچوں, اب وہ اپنے زمانے کا سکہ لے کر بازار میں پہنچا. کہاں پہنچا؟ بازار میں. جب بازار میں اس نے وہ سکہ دکھایا تو دکان والے نے کہا کہ یہ تو کوئی پرانے زمانے کا سکہ ہے. اور وہ دکاندار اسے پکڑ کر اس وقت کے حاکم کے پاس لے گیا, یعنی بادشاہ کے پاس لے گیا, اس وقت کے حاکم کے پاس لے گیا. حاکم نے دیکھا تو کہا یہ تو 300 سال پرانا سکہ ہے. کتنے سال؟ 300 سال پرانا سکہ ہے. تو ان اصحاب کہف کے ساتھی نے کہا کہ وہ دقیانوس بادشاہ کہاں ہیں؟ تو حاکم نے کہا کہ اس نام کا تو آج کل کوئی بادشاہ نہیں ہے, ایسا تو کوئی بادشاہ ہم نے سنا نہیں ہے جو تم کہہ رہے ہو دقیانوس. بہت زمانے پہلے اس نام کا ایک کافر بادشاہ آیا تھا, بس اتنا یاد ہے ہمیں. اصحاب کہف کے ان ساتھی نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب وہ پریشان ہو گئے, حیران ہو گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ. میں جب سکہ دکھا رہا ہوں تو کہہ رہے ہیں کہ 300 سال پرانا سکہ ہے, بادشاہ کا پوچھ رہا ہوں تو کہہ رہے ہیں بادشاہ بھی بہت پرانا تھا. یہ ہو کیا رہا ہے؟ آپ بات سمجھے پیارے بچوں. اب آگے کیا ہوا, تو اب اس ساتھی نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم کل ہی تو اسی دقیانوسی بادشاہ سے اپنی جان چھڑا کر غار میں پہنچے تھے, ابھی پوچھ رہا ہوں تو کہہ رہے ہیں اتنا پرانا بادشاہ تھا یہ دقیانوس, اور یہ کہہ رہے 300 سال پرانا سکہ تھا یہ. تو حاکم اپنے باقی ساتھیوں سے ملانے کے لیے, وہ شخص جو تھا حاکم کو اپنے باقی ساتھیوں سے ملانے کے لیے کہاں لے گیا؟ غار میں. بولا بھائی آؤ میرے ساتھ, چلو, میرے اور بھی ساتھی ہیں جو سو گئے تھے. پیارے بچوں, پھر غار میں پہنچ کر اس حاکم نے وہ تختی دیکھی. کون سی تختی؟ اس مزدور نے لگائی تھی. اب یہاں سے آپ دیکھیے گا, اس مزدور نے دیوار کھڑی کرتے ہوئے اس اصحاب کہف کے بارے میں ان تختی پر لکھ دیا تھا, تعداد بتا دی تھی, اور ان کا پورا واقعہ بھی بیان کر دیا تھا. جن پر اصحاب کہف کا واقعہ تھا, اس تختی کو حاکم نے دیکھا تو حاکم نے یہ بات اس وقت کے بادشاہ کے پاس پہنچوائی. وہ بادشاہ بھی آ گیا اور اس نے اللہ پاک کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کیا کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے اور قیامت قائم ہوگی. لوگ اس کا انکار کرتے تھے, آج اللہ پاک نے اس کی ایک نشانی ہمیں دے دی. اور پھر وہ اصحاب کہف واپس اس غار میں سو گئے اور پھر وہیں ان کا انتقال ہو گیا. کیسی کہانی تھی؟ سمجھ میں آئی ہے؟ اچھی لگی نا پیارے بچوں؟ یہ تھے اصحاب کہف جن کا ذکر قرآن پاک میں بھی اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے. کچھ باتیں ہمیں سیکھنے کو ملی, ان کے واقعے کے بارے میں پتہ چلا. اچھا, ان کے زمانے کا جو بادشاہ تھا اس کا نام دقیانوس تھا. اور بھی ہمیں کچھ باتیں سیکھنے کو ملی. وہ کیا تھی کہ کتنے سال یہ سوئے غار میں؟ 309 سال. کتنے سال؟ 309 سال. اچھا, اس واقعے سے جو سب سے زبردست بات پتہ چلی وہ یہ
کہ اللہ پاک مرنے کے بعد دوبارہ زندہ فرمائے گا اور قیامت بھی قائم ہوگی, حساب و کتاب بھی ہونا ہے. تو پیارے بچوں, یہ تھا اصحاب کہف کا ایک واقعہ. جی یہاں پر بھی کچھ سوالات ہیں بچوں سے. ماجد بھائی آپ نے بیچ میں کتے کے بارے میں بولا تھا, چرواہے کے ساتھ تھا, پیچھے پیچھے چل رہا تھا ان کے اور غار میں پہنچ گیا تھا, اس کا کیا ہوا؟ وہ کتا جو غار میں پہنچ گیا تھا اور وہیں پر ان کے ساتھ تھا. تو پیارے بچوں, اس کتے کا ذکر بھی قرآن پاک کے اندر ہے. اس کتے کا ذکر بھی قرآن پاک میں اللہ پاک نے ذکر فرمایا. اور یہ کتا وہ کتا ہے کہ جو جنت میں جائے گا. کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا. اصحاب کہف کا جو کتا ہے یہ جنت میں جائے گا. تو یہ دیکھیں آپ, سبحان اللہ, یہ اصحاب کہف کے بارے میں کچھ معلومات تھی. اور یہ لوگ کتنے زبردست لوگ تھے کہ ان کا ذکر اللہ پاک نے قرآن پاک میں بھی ارشاد فرمایا. اللہ پاک ہم سب کو اپنے نیک بندوں کی عزت کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے, اور اللہ پاک ہم سب کو ایسے واقعات سے سیکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے, ان واقعات کو یاد رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. کوئی غلطی ہوئی ہو اسے معاف فرمائے. ہمارے اس پروگرام کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے. آپ لوگ کڈس مدنی چینل دیکھتے رہیں. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی. ایک کہانی سنیں گے, اچھی سی واقعہ سنیں گے. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. کہانی سنو, کہانی سنو, کہانی جلدی 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 سنو, کہانی سنو, کہانی. بچوں کا مدنی چینل آ گیا.